बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और अमानत गिशकोरी साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तवील अरसा के बाद एक अहम समाअत हुई है और अहम समाअत की है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच में शामिल थे। मुकदमा है बहरिया टाउन का। मलिक रियाज साहब, जो कि आपको मालूम है आजकल ज़ेर अताब हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलाम हो चुकी हैं कुछ, और कुछ होने जा रही हैं। उस हवाले से फारूक एच नायक साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दूसरे ही दिन अब आज उनका मुकदमा मुकर्रर हुआ। जो स्टे वो मांग रहे थे वो तो नहीं मिला, मगर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताई जा रही हैं, क्योंकि उनसे ये जो मुकदमा है इसका अब एक नया रुख भी सामने आ रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशन पैदा हो रही है, बिलखसूस फारूक एच नायक साहब के लिए। मती भाई, मैं पहले अमानत गिशकोरी से आज की समाअत का अहवाल पूछ लेता हूँ। अमानत गिशकोरी साहब, आज की समाअत में हुआ क्या है और इस केस का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी बता दीजिएगा नाजरीन के लिए। बिल्कुल, आदिल साहब, जैन मलिक साहब जो कि दामाद हैं मलिक रियाज साहब के और बहरिया टाउन के मामलात भी देखते हैं, तो उन्होंने प्ली बारगेन की थी जब जाली अकाउंट केस चल रहा था। तो उसके अंदर उन्होंने जब प्ली बारगेन कर ली तो उन्होंने कहा जी कि अब कानून बदल गया है तो मैं प्ली बारगेन नहीं करना चाहता, तो मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की। जब प्ली बारगेन उन्होंने ख़त्म कर दी तो उसके बाद नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कि आपने अभी वो फाइनल स्टेज पे नहीं था तो आप कैसे वापस ले सकते हैं। और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई ये की कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस तो बने, वो अभी पेंडिंग है। नैब के अंदर ही उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जायदाद नीलाम करना शुरू कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि भाई आप कर सकते हो जायदाद नीलाम। तो वो उस जायदाद नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। फारूक एच नायक साहब जो कि सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वकील हैं, सेनेटर भी हैं, जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हैं, तो वो उनके वकील हैं जैन मलिक साहब के। और कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी परसों, तो रात को वो कहते हैं कि 12 बजे मुझे बताया गया कि आपका केस लग चुका है। तो आज जब केस की समाअत हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जैसे नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, तीनों अपनी बेंच का हिस्सा हैं। तो जजेस ने सबसे पहले ये पूछा कि आपका जो केस है उसमें आपने जो मेन आपकी अपीलें हैं उसके साथ कुछ CMAs भी फाइल की हैं, तो हमारे सामने तो सिर्फ CMAs लगी हुई हैं, मुतफरिक दरखास्तें लगी हुई हैं, तो मरकज़ी अपीलें तो लगी नहीं हैं। तो यह दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी कमरे अदालत में कि मरकज़ी अपीलें फ़िक्स नहीं हुई और CMAs लगा दी गई। तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा गया तो उनके बंदे आए, उन्होंने कान में कुछ बताया जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को कि जी क्या हुआ, कैसे लगाई। वो उन्होंने वजह नहीं बताई कि कैसे CMAs लग गई और मेन अपीलें नहीं लगी। तो उसके बाद वो कहते हैं चलें जी डेट दे देते हैं आपको अगले हफ्ते की, तो फिर ये मामला सुन लेंगे। तो फारूक एच नायक साहब कहते हैं कि सर आप स्टे दे दें क्योंकि नीलामी हो चुकी है, तो ये गैर कानूनी अमल शुरू हो चुका है, इसको रोक दें। तो अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं नहीं, अभी इस पे तो हम आर्डर नहीं कर सकते जब तक दूसरी साइड नहीं आएगी, नैब को नहीं सुनेंगे हम। तो जैसे नईम अख्तर अफगान ने अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं, जैसे स्टार्ट में आपने बताया कि उन्होंने पूरा जो केस था, जो नीलामी थी, उसको ही इलीगल करार दे दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि नैब का अपना कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी स्टेज पे प्ली बारगेन ख़त्म कर सकता है और जो ही प्ली बारगेन ख़त्म होती है तो वो बंदा मुल्जिम बन जाता है, एक्यूज़ होता है। तो एक्यूज़ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है, तो अभी उसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है। तो आप नीलामी कैसे कर सकते हो? मतलब नैब अपने ही कानून की कैसे खिलाफ वर्जी कर सकता है? और उनको इतनी जल्दी क्यों थी कि फौरी आपने नीलामी शुरू कर दी? और वो किसको नीलामी हुई, सैयद साहब ने खबर दे दी थी ना, इस वजह से जो भी उनकी वजह बनी। तो वो कहते हैं कि हमारे सामने रेफरेंसेस की कॉपियाँ ही नहीं है कि कितने रेफरेंस उनके खिलाफ थे, किस में कार्रवाई चल रही है, कोई रिकॉर्ड दें। और जिसके बाद नाइक साहब ने कहा कि सर मैं कल ही रिकॉर्ड जमा करा देता हूँ। अब 13 अगस्त तक ये मामला गया है और 13 को दोबारा जज साहब बैठेंगे और ये देखेंगे कि नीलामी किस तरह हुई और किसको जो जायदाद थी वो नीलाम किसके यहाँ की गई, किसको दी गई। अब वो बताया जा रहा है आज़ाद डिजिटल के ओनर हैं कोई बासी साहब, मैं तो नहीं जानता, उन्होंने शायद उसको नीलामी में हिस्सा लिया और उनकी सबसे बड़ी बोली भी उन्होंने लगाई है। एक और एस्पेक्ट भी है मती भाई इसका कि 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा लगा, लेकिन मरकजी केस नहीं लगा, CMAs लग गई। और अब बताया जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंच के ऊपर मुनसर है 13 तारीख को, जाहिर बात है। और बताया जा रहा है 13 तारीख को जो 3 रुकनी बेंच उसकी सरबराही या फरीदी साहब कर रहे होंगे, और क्या वो खुद अपने सामने लगाना चाह रहे होंगे या फरीदी साहब इस केस को, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और क्या आपको लग रहा है क्यों कर जो CMAs हैं वो अचानक से लग गई और मरकजी केस नहीं लगा? देखें, मरकज़ी केस लगना चाहिए था और अच्छी बात यह है कि चले नोटिस जारी हो गए और 13 अगस्त के लिए,
اور اب اگلی سماعت پہ نیب کے لوگ پیش ہوں گے اور وہ جو پلی بارگین کے حوالے سے جسٹس نعیم اختر افغان نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کے جواب دیں گے. مگر یہ یقیناً ایک حیرت کی بات ہے کہ مرکزی کیس کیوں نہیں لگا. اب مرکزی کیس اس لیے نہیں لگا کہ مرکزی کیس لگتا تو اس میں فاروق نائک صاحب کو دلائل دینے کا موقع ملتا کہ اصل میں کیس ہے کیا. اور اصل میں جو کیس ہے اس کا کھرا جو ہے وہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں ان کی طرف جاتا ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹس کا کیس تھا جس میں زین ملک نے پلی بارگین کی تھی. زین ملک کے ساتھ صدر آصف علی زرداری بھی جو ہیں شریک ملزم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف آج انہی سی ایم ایز تک محدود رکھنے کے لیے خود سپریم کورٹ نے بھی اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھی شاید کہا ہوگا کہ بس سی ایم اے تک بحث کو رکھیں کیونکہ اوپن کورٹ ہے. تو جب مرکزی کیس کھلے گا تو یہ زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا, پولیٹیکل کنٹروورسی آ جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ کوئی ایسا کیس اوپن کورٹ میں اس انداز سے ڈسکس نہیں کرتے کہ جس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا نام آ رہا ہو. تو ایک تو مجھے یہ وجہ لگتی ہے کہ مرکزی کیس کو جان بوجھ کے نہیں لگایا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ فاروق نائک صاحب نے بھی کہا ہو کہ بھئی صرف سی ایم اے ہی کریں, مرکزی کیس کی طرف نہ جائیں. دوسری بات یہ آپ عدیل سرفراز دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلی بارگین ہے, یہ پلی بارگین کی شرائط کیا تھی. کیا پلی بارگین کے اندر یہ جو پراپرٹیز اب آکشن کی جا رہی ہیں ان کا ذکر تھا, اور کیا پلی بارگین کے اندر یہ باقاعدہ نیب کو الاٹ کر دی گئی تھی, دے دی گئی تھی, لکھ کے دے دی گئی تھی کہ یہ نیب کے حوالے اور نیب اس کو کر سکتا ہے. تو کیا پلی بارگین سے جب کوئی بندہ ملزم مکر جاتا ہے تو کیا اس کے بعد معاملہ جو ہے دوبارہ سے کیس ری اوپن ہو جاتا ہے یا ریفرنس نیا دائر ہو جاتا ہے, یا پھر اگر آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے پلی بارگین کے تحت ہی کہ بھئی یہ پراپرٹیز جو ہے میں آپ کو آتھرائز کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی اس پلی بارگین پہ پورا نہ اترا تو آپ ان پراپرٹیز کو سیل کر سکتے ہیں یا آکشن کر سکتے ہیں. اب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی, مگر بنیادی طور پہ بات وہی جسٹس نعیم اختر افغان والی ہے جیسے امانت بتا رہے تھے کہ جب ایک پلی بارگین جو ہے فیل ہو جاتی ہے, جو ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوتی, یا پلی بارگین کرنے والا ملزم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو پھر معاملہ واپس زیرو پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے. زیرو پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ پھر ریفرنس دائر ہو جائے اس کے خلاف. پلی بارگین ہوتی اس لیے ہے بیسیکلی کہ اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, وہ باروں بار یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے. لیکن وہ پلی بارگین بھی نیب کورٹ کی اجازت سے ہوتی ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے, قانون ہے جو قانون ہے. تو جب نیب کورٹ نے پلی بارگین کی منظوری دے دی, اجازت دے دی, اور اس کے بعد ملزم پیچھے ہٹ گیا, تو obviously پھر نیب کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. اور وہ کیا کارروائی ہوئی ہے وہ ابھی جب مرکزی کیس لگے گا, وہ ڈیٹیل ریکارڈ آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا. مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر فاروق ایس نائک صاحب کی جو موجودگی ہے, سینیٹر فاروق ایس نائک جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں, اور اب سمجھ آتی ہے کہ ان کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر کیوں بنایا گیا, تو وہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آصف علی زرداری تک جو ہے یہ ہیٹ جو ہے نہ پہنچے, اور نہ ہی وہ اس طرح اوپنلی چیزیں ڈسکس ہوں. کیونکہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس جو ہے وہ جتنا بھی اصلی یا جعلی ہے اس کے اندر صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے جو الزامات لگے ہیں یا دیگر ملزمان کے خلاف ابھی تک ان کی کوئی واضح طور پہ وضاحت سامنے نہیں ہے. جی بہت سے کیسز میں انہیں امیونٹی حاصل ہے, اور صدر بنتے بھی اس لیے انہیں پہلے بھی پتہ ہے کہ صدر بن کے بڑا فائدہ ہوا. لیکن ایک بات یہ دیکھیں, فائدہ کس نے نہیں اٹھایا. آج کل جو ہے جوڈیشل کمیشن کے جو وکلا اراکین ہیں, فاروق ایس نائک ہو گئے, احسن بون ہو گئے, تو یہ وکلا اراکین کی تو چاندی ہو گئی ہے. جتنے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں ان میں ان کو ہائر کر لیا جاتا ہے, دلائل یہ دیں یا نہ دیں, تاریخ جلدی مل جاتی ہے. آپ دیکھیں اپیلیں بھی جلدی لگ جاتی ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا جب بیریا ٹاؤن کی اپیلیں آئی تھی تو وہ بھی لگ گئی, اور پھر اس کے اوپر جو آرڈر تھا وہ آرڈر ہمیں ڈیفنس بیٹ کے رپورٹروں کی طرف سے موصول ہوا. وہ ایک دن پہلے عدالت میں اناؤنس ہونے سے پہلے ہو گیا تھا, یہی بڑا حیران ایک دن پہلے ہی وہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ جناب ریجیکٹ ہو گیا ہے بیریا ٹاؤن کی اپیلیں. اور ڈیفنس بیٹ کے رپورٹر جو ہیں وہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ انہی کے بنائے ہوئے ٹکر ہیں, کیونکہ ایک ٹکر میں لکھا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے 2 ججوں کو سونپا گیا تھا یا 2 جج اس پہ مامور کیے گئے تھے, اس طرح کی آگے ذرائع بھی لکھا ہوا تھا, اور آگے پھر ذرائع بھی لکھا ہوا تھا. ظاہری بات ہے عسکری ذرائع ہوں گے, کیونکہ جب ڈیفنس بیٹ کے رپورٹر کورٹ رپورٹرز کو پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں عدیل سرفراز جیسا منجا ہوا رپورٹر جو ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یار, اور نیکسٹ ڈے کورٹ نے آرڈر سنایا, نیکسٹ ڈے, اور پھر ڈیفنس بیٹ کے رپورٹر یہ جاری کر رہے تھے. تمہارے لیے ساری جو اناملیز ہیں نا
مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب اس کیس کا کوئی منطقی انجام پہنچے گا تو یہ ساری اناملیز بھی کلیئر ہو جائیں گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو اب دوسری بات آکشن کی ہے, اس کے اوپر پھر ہمارا ہمارے سب آکشن اب میرے خیال سے 3 ایسی پراپرٹیز ہیں جن کی آکشن ہو چکی ہے, اور بتایا جا رہا ہے آزاد ڈیجیٹل جو مجھے نہیں معلوم اس کے اونر کون ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ان کو خریدا, اور کچھ کی ابھی آکشنز نہیں بھی کی گئی. تو یعنی نیب بھی بڑا محتاط انداز میں چل رہا ہے, اوپنلی کھل کر بھی نہیں آ رہا. گو کہ نیلامی کا بھی بڑا بھی رشید صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کل ہم گئے ہیں نیلامی دیکھنے کے لیے, تو ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا نیب کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے جی نیلامی ہو گئی ہے, اور جو تصویر آئی ہے وہ اس کمرے کی آئی ہے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو بار بار سے نیلامی ہو گئی. یہ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور یہ سارے پہنچ گئے رپورٹر ادھر, پہلے تو انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا, تو اس کے بعد بتایا گیا کہ جی 3 بجے ہوگی نیلامی. خبریں چلیں کہ 3 بجے, حالانکہ 11 بجے نیلامی ہو چکی تھی, اور آزاد ڈیجیٹل کے جو ہیں آنر ان کو ایک پراپرٹی دے دی گئی ہے 50 کروڑ اور کوئی 50-60 لاکھ میں مارکی ہے. تو باقی یہ 6 پراپرٹیز تھیں ٹوٹل, اور ویسے 8 تھیں جو اٹیچ کی تھی نیب نے, لیکن ان میں سے 2 جو تھیں وہ پلی بارگین کے وقت وہ کلیئر ہو گئی تھی, تو 6 جو تھیں ان کا معاملہ چل رہا تھا. ان 6 میں سے 3 کی ڈیل ہوئی ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ایک ڈیل فائنل ہو گئی ہے, مارکی والی 50 کروڑ سے زائد رقم لی گئی ہے اس میں. باقی جو 5 ہیں ان میں سے 2 کی بات ہو چکی ہے, مطلب, لیکن نیب کہہ رہا ہے کہ اس میں قیمت کم لگی ہے, بولی کم آئی ہے. اب بولی لگانے والے کتنے لوگ تھے, کون تھا, یہ کوئی پتہ نہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ 11 بجے کا ٹائم تھا, رپورٹر موجود تھے, تو وہ اسی کمرے سے تصویر سامنے آئی 3 بجے جا کے کہ نیلامی ادھر ہی ہوئی ہے, اور وہ پہلے ہی ہو چکی تھی نیلامی. اور اب 5 جو پراپرٹیز ہیں مطلب فائنل نہیں ہوئی ان میں سے. اور یحییٰ صاحب نے بھی اسٹے سے متعلق ایک بڑا امپورٹنٹ آرڈر دیا تھا 15-20 دن پہلے, اور انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ اگر کوئی بھی کورٹ, نیب کورٹ ہے, کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ ہے, تو وہ آرڈر کرتی ہے کسی بھی کیس میں, اور اس کے خلاف چاہے سپریم کورٹ میں بھی کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اسٹے لینا چاہتا ہے, تو اسٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کارروائی رک جائے گی, وہ کارروائی چلتی رہے گی. تو اسٹے بے شک ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد پہلے ہوگا, چاہے بے شک فائنل آرڈر میں وہ ریورس ہو جائے. تو اب یہ نیلامی جو ہے وہ نہیں رکی, اور آج بھی سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں دیا. ہمارے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی دور اندیشی سے انہیں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہاں پر کیا ضرورت پڑ سکتی ہے, پہلے سے پیش بندی کر لیں. یاد ہے آصف سعید کوثر صاحب نے بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ایویڈنس کے حوالے سے خود آگے تھے, اس بینچ میں شامل ہو گئے, اور پھر انہیں فیصلہ دیا یہ جو آڈیو ویڈیو ہوتی ہے نا, اس کو بطور ایویڈنس اتنی آسانی سے نہیں پیش کیا جا سکتا. پوائنٹ بنا, اور اس کا پس منظر وہ ناصر بٹ صاحب, مشہور زمانہ فلم میکر جو ہیں, ناصر بٹ جو بعد میں سینیٹر بن گئے, وہ بڑے مشہور فلم میکر, انہوں نے ایک خفیہ ویڈیو ارشد ملک صاحب کی بنائی تھی جس میں انہیں اعتراف کیا تھا کہ پاناما کیسوں میں کیسے سزائیں ہوئی ہیں. تو ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد جسٹس آصف سعید خان کھوسہ تیار ہو گئے, اور انہوں نے ایک اور کیس میں جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کی ایویڈنس کو اتنا مشکل بنا دیا. تو میرے خیال میں ججز جو ہیں وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا ان کی دور اندیشی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے ہوتی ہے, اس قوم کے لیے, آئین کے لیے اور یا قانون کے لیے دور اندیشی نہیں ہوتی. تو یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو رول بنا دیا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ نیب کے اگینسٹ جو بھی اپیل آئے گی ان کی کارروائی نہیں رکے گی, اوور آل سارے اسٹے آرڈر جو ہوگا اس سے کارروائی رکے گی نہیں, کارروائی رکے گی نہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنے جلدی سماعت ہوتی بھی نہیں ہے, تو کارروائی نہ رکنے کا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں. اب مجھے بتائیں اگر کارروائی نہیں رکے گی, اگلا بندہ جائیدادیں خرید لے گا, پیمنٹ کر دے گا, تو بعد میں اگر فیصلہ ہو جائے کہ یہ ساری کارروائی غلط تھی, تو پھر اس بندے کو کیا پیمنٹ ملے گی اور کس ریٹ پہ ملے گی, اور جائیداد تو واپس ملے گی نہیں. پہلے نواز شریف کے ساتھ یہ ہو چکا ہے شاید, وہ ایک جائیداد ان کی جو سیل ہوئی تھی. اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے نا, قیمت بڑی کم ہے, وہ ہزاروں اربوں روپے میں, تو کہ آگے تو 50 کروڑ کچھ بھی مانے نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب کوئی کہہ رہے ہیں, ہمارے اسد صاحب ہیں جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالی تھی کہ 57 ایکڑ کی یہ زمین ہے, 2 ارب کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, اور یہ جناب 50 کروڑ میں بیچتی ہے. اسد چودھری صاحب جو ہیں, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک پوسٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو نیلامی ہوئی ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں نیب نے اپنی عزت کی نیلامی کر دی, اور یہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کے ہوتے ہوئے جو نیب کا چیئرمین تھا, جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ جب آتے ہیں کسی ادارے میں تو بڑے سارے ادارے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ عجیب سیدھے ہے, یہ وہ نیب ہے جو سرکاری اداروں کو اور بیوروکریٹس کو, منسٹروں کو ہتھکڑیاں لگاتے رہے کہ بھئی آپ نے پیپرا کے قواعد اور پروسیجر نہیں فالو کیا,
جو ہے نیلام کرنے کے لیے یا چیزوں کو ایکوائر کرنے کے لیے، اور خود انہوں نے بند کمروں کے اندر چوروں کی طرح جو ہے ایک جائیداد جو ہے وہ آکشن کر دی اور میڈیا کو اس کی ایکسیس بھی نہیں دی. تو میں اور یہ سمجھتا بتایا ہوں گیا سر نیب کہ کے خلاف بھی یہ کیس بنتا ہے، اور اب اس میں پتہ یہ نہیں چلے گا کہ جو اصل میں یہ فیصلہ جو ہے بند کمرے کا کیا ریٹائرڈ جنرل صاحب نے کیا تھا جو اب نیب کے چیئرمین ہیں، یا ان کے کسی متحد افسر نے کیا تھا. مگر بظاہر یہ ایک کلیئر کیس ہے کرپشن کا، کرپٹ پریکٹس کا، کہ آپ نے نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک اسٹیچوٹری باڈی جو سارے جہاں کو لیکچر دیتا پھرتا ہے ٹرانسپیرنسی، اوپننیس اور آنیسٹی، ٹھیک ہے نا، اور شفافیت کا، تو اس نے یہ کام کیا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. لاسٹ ویک یا بلکہ تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمارے سینئر کولیگ ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے 2 ڈفرینٹ سٹوریز کی تھی. اب میں اس کیس کو آج جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو مجھے دونوں وہ سٹوریز ملتی جلتی نظر آ رہی ہیں. صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور فارغ کیا جائے. جی ہاں، اور دوسری خبر تھی بیریا ٹاؤن ملک ریاض صاحب کا. وہ فارغ ہونے کا لفظ یوز نہیں کیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک تبدیلی آئے گی. جی، تبدیلی اور صدر ایوان صدر کے اندر. آپ کو یہ دونوں خبریں جڑتی نظر نہیں آ رہی اس موجودہ حالات میں؟ ابھی ہم آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں، فاروق اشٹ نائک صاحب دونوں کشتیوں پہ سوار ہیں، وکیل وہ زرداری صاحب کے بھی ہیں اور ملک ریاض صاحب کے بھی ہیں، اور یہ کیس بھی زرداری صاحب تک پہنچتا ہے. تو اعزاز سید صاحب کے اوپر جس طرح کی تنقید ہوئی ہے، ٹرولنگ ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے بہت ساری ناجائز بھی ہے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں زرداری صاحب کوئی اتنی ایزی پوزیشن میں نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کی صحت بھی وہ والی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کنٹیجنسی پلان جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر وقت بناتی رہتی ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ کر رہے ہیں، یہ ہو گیا تو یہ کریں. اس کو کنٹیجنسی پلان کہتے ہیں، جس کو جنرل مشرف کہتے تھے وار گیمنگ. تو یہ وار گیمنگ ہوتی رہتی ہے جو بھی ہے جس کے، لیکن یہ کہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک وار گیمنگ میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصہ زرداری صاحب صحت خراب ہے، کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، تو پھر واٹ نیکسٹ. تو وہ پلاننگ ضرور کسی نہ کسی سطح پہ ہوئی ہوگی. اب یہ جو کیس بن رہا ہے، یہ جو زین ملک کے اوپر جو کیسز بن رہے ہیں، اور نیب نے جس طرح جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، پراپرٹیز کو آکشن کرنا شروع کر دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر ضرور بلڈ کیا جا رہا ہے. چاہے یہ پریشر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کو کورس کرنے کے لیے ہے، چاہے یہ پریشر جو ہے تمام پی ٹی آئی کو تھوڑا سا غیر ضروری امید دلانے کے لیے ہے، کیونکہ 14 اگست کی بھی کال ہے، پروٹیسٹ کا بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے. کیا یہ پریشر جو ہے کوئی لمبے پلانز ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، بڑی باتیں جو ہو رہی ہیں جس کو فوج کے ترجمان کو بھی اب تردید کرنا پڑ گئی ہے کہ دس از نان سینس. جب اتنی زیادہ مرتبہ حکومت کی سطح پر اور اتنے اعلیٰ ترین سطح پر جب تردیدیں ہوتی ہیں پاکستان میں، تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تردید سے زیادہ جو خبر ہے نا اس کا وزن ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. تردید نہ کریں تو ہم کہتے ہیں تردید نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے خبر ٹھیک. دیکھیں نا، تردید اس ملک میں تردید جو ہے نا اس پہ لوگ یقین نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے 78 سال میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ یہ تردیدیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ تردیدیں بہت کچھ ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی اس کیس کے اندر ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے اب کیا حال ہی میں جو ایک بیان دیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کی کہ پرتگال میں 80% سے 50% سے زائد بیوروکریسی جو ہے انہوں نے پرتگال میں ریزیڈنسی لے لی ہے، انویسٹمنٹ کر لیا ہے، پیسہ سارا ادھر شفٹ کر لیا ہے. اور خواجہ آصف کے اس بیان کا پس منظر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ میں ان کا جو علاقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں ریونیو کے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا کرپشن کے کیسز میں، تو وہ بڑے نالاں تھے اور اس وجہ سے انہوں نے پوری بیوروکریسی کو رگڑ دیا. پوری بیوروکریسی کو اشتعال دلایا شہباز شریف کو پریشر میں لانے کے لیے کہ یہ بند کرے سب کچھ. تو جب پوری بیوروکریسی کو اشتعال دلا دیا کہ یار یہ نون لیگ پاگل ہو گیا، یہ ہم ساروں کو اس نے ذلیل کر دیا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک ریئیکشن آیا بیوروکریسی سے. تو پھر شہباز شریف صاحب بھی دباؤ میں آئے. اب شہباز شریف صاحب میں دباؤ میں تو آ گئے، لیکن اب ان کے باختیار نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ وہ سارا دباؤ پھر شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو منتقل کر دیا، بجائے کہ بھائی یہ بیوروکریسی صرف ہمارے لیے نہیں، کام تو یہ آپ کے لیے کر رہی ہیں. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت ریلیف ملی ہے امانت. ہاں کچھ نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا تھا کہ آپ خواجہ صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور نون لیگی جو رہنما ہے ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کا پرسنل اس پہ نہیں تھا کام. اینٹی کرپشن والے کوئی کارروائی کر رہے تھے تو چیف سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی
تو انہوں نے شاید اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے جو معاملہ سامنے آیا، تو اب معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں. تو اب خواجہ صاحب بھی خاموش ہیں کیونکہ ان کے استعفے کی باتیں بھی وہ دوسری سائڈ سے چل رہی تھی. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو مالک صاحب نے بھی سٹوری کی ہے کرپشن کے حوالے سے، وہ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں روپے اور کرپشن کی لسٹیں، اور نام پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور رات کو بھی نون لیگ کے ایک ایم پی اے ہیں نئی مجاز صاحب جو بلو ورلڈ کے بھی کو اونر ہیں، ان کے گھر پر بھی چھاپا پڑا ہے، 3 لوگ وہاں سے گرفتار ہو گئے. یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے 27ویں ترمیم کا تذکرہ کیا تھا زرداری صاحب کا نام لیتے ہوئے، تو کیا اس 27ویں ترمیم کی کامیابی اور 18ویں ترمیم جو ہے اس کے ریورسل میں یہ کارآمد ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے کیسز، اس طرح کی فائلیں، کیا ہو کیا رہا ہے اس میں تھوڑا سا آپ اپنا اوپینین دیں گے؟ دیکھیں ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، سب سے بڑا جو ایک واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں، سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے. سینیٹر رضا ربانی ایسے شخص ہیں کہ وہ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف کبھی بھی اتنا انتہائی اقدام نہیں اٹھاتے کہ وہ ایک پوری پریس کانفرنس کر ڈالیں. اور یہ وہ ان کے دیکھیں نا، یہ تو وہ ہیں کہ جو اپنی ضمیر کے خلاف جو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پارٹی کی امانت سمجھتے ہیں، رو دھو لیتے ہیں لیکن ووٹ پارٹی کو دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے فوجی عدالتوں لیکن کا ان کو احساس ہوا تھا بعد میں، انہوں نے وہ کہا تھا کہ میں بعد میں تو سب کو ہو جاتا ہے، بعد میں جب آپ نے رو دھو لیا تو پھر احساس کا کیا وہ. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ پیپلز پارٹی کی بالکل ویسے ہی ایک میراث ہے، لائف، جیسے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھٹو نے 1973 کا آئین دیا. تو جو بھٹو کے 1973 کے آئین کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا، اب وہ اپنی 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی بظاہر وہی کرنے جا رہی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ کبھی پریس کانفرنس میں اتنا بڑا سنگین الزام نہ لگاتے. اور اس کی پریس کانفرنس کے بعد اسی شام بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی گلے شکوے ضرور ہوئے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ 18ویں ترمیم کو ڈیفینیٹلی ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم سے 2 کام ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ پولیٹیکلی جو صوبے تھے وہ امپاور ہوئے تھے، دوسرا یہ کہ اکنامیکلی جو وفاق کی جو وسائل تھے ان میں ایک بڑا شیئر جو ہے صوبوں کو دیا گیا تھا. اور بلکہ ایک تیسرا یہ ہوا تھا کہ جو صوبوں کے وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، اور ان کا کنٹرول اور ان کا بھی ایک بڑا شیئر جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور خاص طور پہ فاٹا مرجر کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے صحیح معنوں میں امپاور ہوا تھا. تو بعد میں اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک نیا ماحول بن رہا ہے انویسٹمنٹ کا، جس میں فیلڈ مارشل کی ایک انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہے وائٹ ہاؤس کے اندر صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر وہ اعلانات ہیں کہ تیل کی تلاش کے لیے امریکہ پاکستان میں آئے گا. تو اس پس منظر میں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرائبل ایریا ہے وہ منرلز کی وجہ سے بڑا اہم ہے، اور منرلز کے اوپر خیبر پختونخوا کی اسمبلی قانون نہیں پاس کر رہی. بلوچستان میں جو ہوا ہے وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے. اور تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا پروگرام ہے کہ جو فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو انڈو کیا جائے، ان علاقوں کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے، اور پھر وفاق جو ہے اپنی مرضی سے وہاں پہ معدنیات کے ایگریمنٹ بھی کرے، آئل ایکسپلوریشن بھی کرے. یہ آئل ایکسپلوریشن جو ہے میرے خیال میں ایک وہ بفر کریٹ کیا گیا ہے، اصل میں مسئلہ وہی معدنیات کا ہے، وہ ایک ٹائم بائی کیا گیا ہے، اور جسٹ ٹو انشور کہ وہاں پہ آئل ایکسپلوریشن کے نام پہ وہ جو بھی سرمایہ کار ہیں امریکہ کے یا انٹرنیشنل کمپنی وہ وہاں پہ آئیں، رسائی ان کو مل جائے. اور اس کے بعد تو کیونکہ آئل ایکسپلوریشن میں صوبوں کا اتنا وہ نہیں ہوتا، حالانکہ رضا ربانی کے مطابق آئل اور منرل دونوں کے اندر صوبوں کی رضامندی بہت ضروری ہے. مگر بہرحال آئل کا ایک پرانا چل رہی ہے چیز، تو آئل کے نام پہ ان کو رسائی تو ضرور دی جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا اس کو ڈیفینیٹلی رول بیک کرنے کا پروگرام ہے. اور جو NFC میں بھی جو محصولات میں جو زیادہ شیئر صوبوں کو ملا ہے وہ وفاق کا شیئر کم ہو گیا. جب وفاق کا شیئر کم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا شیئر کم ہو جاتا ہے، دفاعی بجٹ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ معاملات جو ہیں اب واپس بیک ٹو 0 پوائنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. بہرحال اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ، میں آج صبح پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر کہ شاید فیلڈ مارشل کی ایک اور ملاقات بھی جلد متوقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے چل کر. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور امانت گشوری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.